नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हुज्जाज कराम, जिस तारीख़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और बहुत जल्द हम उस मैदान की तरफ रवाना होने वाले हैं जिस मैदान में रवाना होने के लिए उम्मत मुस्लिमा हर आन बेचैन रहती है। इस वक्त मुझे आप हजरात के सामने कुछ आदाब, कुछ फ़राइज़, वाजिबात बयान नहीं करना है। हम बहुत सुन चुके हैं। कुछ आज के रवानगी के ताल्लुक़ से ज़रूरी कुछ हिदायत मुझे बयान करनी है। वो हिदायत क्या होंगी? एक तो है कि एहराम के ताल्लुक़ से, दूसरी हिदायत होगी कि नमाज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस नीयत से पढ़नी है। तीसरे यह है कि हज की नीयत कैसे करनी है। चौथे यह है कि तलबिया कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है। पांचवें है कि रवानगी के क्या आदाब होंगे और छठे यह है कि रवानगी की तरतीब क्या होगी और सातवें यह है कि तकबीर तशरीक कब शुरू की जाएगी, कब ख़त्म की जाएगी और आठवें यह है कि इसके ज़िम्मेदार कौन रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ज़िम्मेदार तय हो जाए। मेन ज़िम्मेदार हमारे अफरोज़ भाई हैं, चूँकि ये मौल्लिम के रब, थोड़ा खड़े हो जाए। ये अफरोज़ भाई जो अफरोज़ खान साहब हैं, ये मेन ज़िम्मेदार हैं और मौल्लिम से राब्ते में हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे मौल्लिम से तफसीली गुफ्तगू भी उनकी हुई है। तो ये मेन ज़िम्मेदार रहेंगे। किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी तो इनसे राब्ते में रहिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर हो सकती है। हाँ, इनके मुआविन इंशाल्लाह हमारे अलीम भाई बैठे और मैं भी इनके साथ में रहूंगा। तो बतलाए कि पहले मंजिल पर कौन रहते हैं? एक मंजिल पर थोड़ा हाथ उठा दें। नीचे वाली ना? हाँ, नीचे वाली पहली मंजिल। तो मुझे बता दीजिए, पहली मंजिल में से कोई दो नौजवान जिम्मेदार, नौजवान हो, बूढ़े नहीं, थोड़ा फर्क, कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए तो पहली मंजिल से जिम्मेदार कोई। एक तो ये है हाँ, नाम इनका नाम लिखे हुआ है शेख नजीर। पहली मंजिल से थोड़ा, ये नौजवान है बच्चा शेख नजीर। आपका नाम है? शेख इमरोज। ठीक है, बैठ जाए। आप दोनों से रब्त करेंगे, हम मोबाइल नंबर दे दो बाद में। हाँ, इनके पास आपका नंबर दे। चलो दूसरे मंजिल से थोड़ा हाथ उठा दे। दूसरे मंजिल पर कौन कौन है? थोड़ा आप खड़े हो जाइए। आप दोनों भी खड़े हो जाए, आप भी नौजवान है माशाल्लाह जी। चल, ये दोनों का नाम लिख लीजिए। हाफिज साहब वलीउल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। ये दूसरे मंजिल के जिम्मेदार रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या है बतला दी जाएगी। तीसरे मंजिल पर कौन है? थोड़ा खड़े हो जाएं। तीसरे मंजिल के सारे ही लोग हाथ उठाएं। साहब जिम्मेदार भी है वैसे तो हमारे। अच्छा, हाँ, मुजाहिद भी खड़े हो जाए। तीसरे मंजिल पर हैं आप, खड़े हो जाए। हाँ, इधर से मुजाहिद खान साहब, सैयद मुजाहिद। हाँ, नहीं, पहली का हो गया, तीसरे मंजिल बोल रहे। तीसरी हो गई और एक जिम्मेदार चाहिए। ये तीसरे मंजिल मोहम्मद उस्मान। बाज़ लोग इसमें दो तीन हाजी साहबान जो बीमार हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत आफियत अता फरमाए। तो इनको भी किसी किस्म की जरूरत पड़ जाए तो इनका भी हाथ बटाना। ऊपर अपने कमरे से निकलने से लेकर बस में बैठने तक हर किस्म का ताउन उनका करेंगे। बैग हाथ में लेने की जरूरत पड़ जाए तो बैग भी हाथ में ले लेना। हाथ पकड़ कर नीचे उतारने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लेना। और गाड़ी की डिग्गी में सामान रखने की नौबत आ जाए तो थोड़ा हाथ आगे बढ़कर सामान भी रखवा देना। और फिर गाड़ी छूटने से पहले गाड़ी में देखकर गिन भी लेना कि कितने अफराद मौजूद हैं। फिर उसकी, चूंकि मंजिल में पूरे बिल्डिंग में कितने लोग हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई अपने कमरे में सो रहा हो, सोता रह जाए और ये सबको यकीन हो जाए कि बिल्डिंग खाली हो गई और बेचारे का हज नाकिस न रह जाए। इसलिए जो है हर मंजिल में बाद में सब नीचे लोग उतरने के बाद अपने अपने मंजिल के कमरे भी चेक कर लेना। हाँ, वो आखिर में तो कर लेंगे, लेकिन ये दोनों पहले कर, ताकि एक मंजिल के लोग रवाना हो चुके, बाद में हम सबसे आखिर में आएंगे। तो ये तो पहले एक नंबर से जाएंगे कि? हाँ, नहीं, तरतीब सुनाई जाएगी इंशाल्लाह।
تو انشاءاللہ آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہوگی، صرف یہاں سے کمرے سے اتار کر بس میں بیٹھنے تک ہی آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، وہاں کا وہاں دیکھا جائے گا، مشورہ کر کے کیا ضرورت پیش آتی ہے وہاں۔ تو یہ ذمہ دار طے ہو گئے۔ اب یہ کرنا ہے کہ احرام عشاء کی نماز کے بعد ایک بھی گاڑی آ سکتی ہے، 2 گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، 3 اور 4 بھی گاڑیاں آ سکتی ہیں، اس لیے پہلے منزل کے لوگ سے عشاء کی نماز کے بعد تیار ہو کر اپنے بیگ کے ساتھ میں نیچے آ جائیں، ویٹنگ روم کے اندر نیچے آ جائیں، اور جیسے ہی گاڑی آ جائے تو پر امن طریقے سے بھاگ دوڑ نہ ہو، ہماری وجہ سے بھاگنے میں پیر سلپ ہو جائے، گر جائے، پریشانی کی نوبت نہ آ جائے، اس لیے پورے اطمینان کے ساتھ میں گاڑی میں سوار ہونا ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرنا۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے رک جائیں، بھائی آپ آگے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھڑکی کی سیٹ پکڑ کر بیٹھنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں آسانی کے ساتھ میں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں، کھڑکی کی سیٹ پکڑنے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کریں، بھاگنے میں کسی کو ہمارا دھکا لگ جائے یا خود ہمارا پیر سلپ ہو جائے، کہیں زخمی نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد گاڑیاں آنے والی ایک بھی آ سکتی ہے، وہی چھوڑ کر دوبارہ آئے گی، یا بیک وقت 2 اور 3 اور 4 بھی گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال پہلے منزل کے لوگ پہلے نیچے اتر جائیں گے، پہلے منزل کے لوگ سارے گاڑی میں سوار ہونے کے بعد پھر دوسرے منزل کے لوگ بھی تیار رہنا، جیسے آپ کو آواز دی جائے گی فوراً پھر نیچے آنا ہے۔ تو اس ترتیب سے تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء ابھی مغرب کی نماز کے بعد آپ ہلکا سا کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد غسل سے فارغ ہو جائیں، اور اگر ٹائم نہ ہو تو وضو بھی کر سکتے ہیں، وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے یہاں تشریف لائیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں جا کر احرام باندھ لیں، احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے اپنے سر پر اوڑھ کر، چاہے یہاں آ کر نماز پڑھیں چاہے اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنی احرام کی نیت سے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد اپنے سر پر سے ٹوپی ہٹا دینا ہے، ہٹانے کے بعد پھر حج کی نیت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حج کی نیت۔ کیسے کریں گے نیت اس طریقے سے کریں گے، عربی الفاظ اگر ہمیں یاد ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے زبان میں بھی جو آپ تیلگو بولتے ہو، مراٹھی، اردو، جو بھی زبان آپ کی ہو اس زبان میں بھی نیت کر لے سکتے ہیں، کافی ہے۔ عربی میں اس طریقے سے نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ آپ اتنا ترجمہ بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ نیت کیسے کریں گے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اس کو ایک مرتبہ بول کر بتائیے۔ یہ آپ کو تو یاد ہو گئی، گھر میں آپ کے کمرے میں آپ کے اہلیہ ہوں گے، کسی کے بہن ہوں گے، کسی کے والدہ ہوں گے، یہ اسی طریقے سے نیت کرنا بتلا دینا، اور یہ نیت کرتے ساتھ ہی فوراً تلبیہ پڑھنا۔ پڑھیے میرے ساتھ میں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس آپ 3 مرتبہ پڑھیے، ٹائم نہیں ہے چونکہ ضرورت سے فارغ ہونا، بس 1 مرتبہ کافی رکھیے۔ یہ تلبیہ آپ کو پڑھنا ہے۔ السلام علیکم، ہاں نیچے آ جاؤ نیچے مسجد میں۔ جی تو یہ نیت کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ، تلبیہ پڑھنے کا طریقہ، اپنے ساتھ جو خواتین ہیں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو اپنے خواتین کو بتلا دیں۔ کچھ خواتین یہاں بیٹھ کر سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ خواتین اپنے اپنے کمروں میں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کو بھی یہ طریقہ بتلا دیا جائے۔ چل، اور جیسے ہی آپ تلبیہ پڑھ لیں گے، نیت کر لیں گے، تو آپ محرم شمار ہوں گے۔ اب نیا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے جسم کا کوئی بال ٹوٹنے بھی نہیں دینا چاہیے، خوشبو والا صابن بھی استعمال مت کرنا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، بلکہ 3 باتیں ہوگی۔ روانگی کے آداب میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں،
اپنے ذات سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں. کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو صبر سے کام لیں. حج نام ہے مشقت کا, حج نام ہے مشقت کا. اس سفر میں ضرور ہمیں مشقت ہوگی, انتظار کی تکلیف اٹھانا پڑے گی, تکلیف بھی ہوگی, تو صبر کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو اجر و ثواب تول کر دیا جائے گا. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے اللہ پاک ان کو تول کر نہیں بلکہ بہا کر لٹا کر ثواب دیں گے. صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ. ہاں, صبر کرنے کی نوبت آئے گی, انتظار کے اعتبار سے, طہارت ضروریات کے اعتبار سے, اور گاڑی میں بیٹھنے کے اعتبار سے, کھڑے ہونے, کسی بھی قسم کوئی تکلیف ہوگی تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں, صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یہ چیز. اور روانگی کی ترتیب کیا ہوگی؟ روانگی کی ترتیب پہلے منزل سے ہوگی. روانگی کی ترتیب پہلے یہاں سے اٹھنے کے بعد ہلکا کھانا کھا لیں, کھانا کھانے کے بعد غسل اور وضو سے فارغ ہو جائیں, نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر احرام باندھ لے سکتے ہیں آپ. تو پہلی منزل سے, فرسٹ منزل سے جو ہے, فرسٹ فلور سے روانگی کی ابتدا ہوگی. اس لیے سب سے پہلے منزل والے لوگ تیار ہو جائیں, احرام باندھ کر اپنا بیگ لے کر جتنا ہو سکے جلدی سے 9 ساڑھے 9 بجے تک نیچے آ جائیں تاکہ ان کی ترتیب بنائی جا سکے. پہلے منزل کے ذمہ دار کون ہے تھوڑا کھڑے ہو جائیں, اپنی صورت بتلا دیں ان کو. پہلی منزل والے شیخ نذیر شیخ امروز صاحب, دیکھیے پہلے منزل والے لوگ دیکھ لیں, یہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں. آپ کو کسی قسم کی پریشانی تکلیف ہے تو ان لوگوں کو آواز دیں, انشاءاللہ یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ان کی رہنمائی ہمارے افروز بھائی کریں گے, یہ کریں گے. بیٹھ جائیں آپ لوگ. ہاں, آپ کو دونوں کا نمبر ان کے پاس دے دیں. آپ بیٹھے تشریف رکھیں. چلو دوسرے منزل کے لوگ حافظ ولی اللہ صاحب, محمد عثمان. ہاں ماشاءاللہ, ہمارے حافظ جی ذمہ دار رہیں گے. اور دوسرے حافظ عثمان صاحب. ہاں عثمان صاحب, یہ 2 لوگ ذمہ دار رہیں گے. یہ جیسے ہی پہلی منزل کے لوگ نیچے اتریں گے, آپ ان کو دیکھتے رہیے. پہلی منزل لوگ جیسے ہی لوگ مکمل اتریں گے تو آپ اپنے منزل میں سب کو اطلاع کر دیں کہ آپ تیار ہو جائے, 5-7 منٹ میں آپ کو نیچے اترنا ہے. اب کس قسم کی ان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے آپ کی, آپ دونوں ذمہ دار رہیں گے. اپنا نمبر دے دیں, بیٹھ جائیں. تیسرے منزل کے جنید صاحب محمد عثمان. تھوڑا کھڑے ہو جائیں آپ لوگ. جنید صاحب محمد عثمان علی. ہاں, تیسرے منزل کے ذمہ دار. جیسے دوسرے منزل کے لوگ, آپ ان کو دوسرے منزل کے لوگوں کو دیکھتے رہیے. جیسے وہ پوری طریقے سے اتر جائیں, جب تک دوسرے منزل کے لوگ مکمل نیچے نہ اتریں اپنے منزل کے لوگوں کو نیچے نہ آنے دیں. صرف اتنا کہہ دیں کہ 5-7 منٹ میں آپ کو نیچے آنا ہے. پوری طریقے سے آپ تیار رہیں, ضروریات سے فارغ ہو کر اور وضو کر کے ساری چیز طریقے سے تیار رہیں. اور کس قسم کی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے, لفٹ میں بعض لوگ اپنے بیچارے بزرگ لوگ ہیں, کبھی لفٹ میں بیٹھے نہیں, بٹن بھی نہیں دبا سکتے. بعض لوگ وہ ایک منزل پہ جانا چاہتے ہیں دوسرے منزل پر چلے جاتے ہیں وہ, تو اس لیے ہر قسم کا تعاون ان کا آپ کریں گے. ہاں, گاڑی میں بیٹھنے تک بیٹھیں. چوتھے منزل کے ذمہ دار شیخ صادق صاحب, سید مشرف صاحب. جو ہدایتیں ان لوگوں کے لیے کی وہی ہدایتیں آپ کے لیے. ہاں, نیچے کے لوگوں کو, تیسرے والوں کو دیکھتے رہیے. جیسے اتریں گے آپ فوراً اعلان کر دیں کہ آپ تیار ہو جائیں, 5 سے 7 منٹ میں آپ کو نیچے اترنا ہے. ہاں, بیٹھ جائیں. پانچویں منزل کے افروز عالم صاحب جی, محمد شکیل صاحب. ہاں, یہ دونوں ذمہ دار رہیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے پہلی منزل دوسری منزل والوں کو کہا گیا ہے آپ دونوں اسی طریقے ہوں گے. چلیے چھٹے منزل کے ذمہ دار عبد المجید صاحب محمد مقیم صاحب. تھوڑا بیٹھ جائیں بزرگ حضرات, تھوڑا 2 سے 3 منٹ کے لیے. یہ دونوں ذمہ دار رہیں گے. آپ کو جو ہدایتیں پہلے بتلائے گی دہرانے کی ضرورت نہیں, وہ ہدایتوں پر آپ عمل کریں گے. بیٹھ سارے آدمی طے کر دیے تھے, وہ انہوں نے سارے پورا میٹر. چلو ساتھوں میں خود بھی رہوں گا, یہ لوگ بھی رہیں گے. چلیے تشریق کہنا کب سے کہنا ہے, کتنی مرتبہ کہنا ہے. دیکھیں تکبیر تشریق کہنا واجب ہے, 1 مرتبہ با آواز بلند کہنا ہے. کب سے کرنا ہے؟ 9 تاریخ کی فجر سے. آج کیا تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے. آج 7 تاریخ ہے. تو آپ کو منگل کے دن جو مینا میں رہیں گے ہم, اس دن منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد سے یہ شروع کرنا ہے. تو ہفتے کے دن عصر کی نماز تک 13 ذی الحجہ تک بآواز بلند 1 مرتبہ کہنا ہے. خاموشی نہیں, آہستہ آہستہ نہیں, بلکہ زور سے بآواز بلند اس طریقے سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سفر ہم سب کے لیے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں گے، ہماری بہنیں خواتین آہستہ آہستہ پڑھیں گی، اپنی آواز خود اپنے آپ کو سنائی دے بس۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد۔ دو لوگوں کے نام لکھوائے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ رہے گی کہ اپنے اپنے منزل کے سارے لوگوں کو نیچے اتارنا۔